अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर। आज जुमतुल मुबारक का दिन है और पूरी कौम के लिए हम दुआगो हैं अल्लाह के हुजूर, खुदा के हुजूर के पूरी कौम के लिए आज के जो दिन है वो बहुत बेहतर साबित हो, बहुत अच्छी अच्छी खबरें आएँ, बहुत अच्छी अच्छी हैपनिंग्स हो आपकी लाइफ में। ऑन दैट नोट शो का आगाज़ करेंगे हम अपने कन्वेंशनल अंदाज से, जिस तरह हम करते हैं। यूजुअली हम टॉप स्टोरीज़ को डिस्कस करते हैं, अखबारात क्या कहती हैं उसे भी जानेंगे और डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम अपने दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे खातून को पहमा, यंग माउंटेनियर हैं जो कि जिन्होंने K2 के बेस कैंप से लेकर दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उनसे भी बात करेंगे अपने दूसरे सेगमेंट में। साथ साथ शो का आगाज़ करते हैं जी। बहुत एक इम्पॉर्टेंट इशू जो हमने देखा कि जो साइफर मामला है वो काफ़ी अब टेक्निकल टर्न्स देता जा रहा है, काफ़ी सारी उसमें जो पेचीदगियाँ हैं वो सामने आती जा रही हैं। उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे, जो अब साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आज़म खान, उन्होंने भी काफ़ी इंकशाफात किए और उनके मुताबिक ये जो साइफर मामला था ये क्रिएट किया गया, ये पूरा एक सिनेरियो बनाया गया ताकि जो उस वक्त की सिचुएशन थी उसे हैंडल किया जा सके। लेकिन ये जो ड्रामा था, ये जो झूठा नैरेटिव बिल्ड किया गया आवाम का, यकीनन ये बहुत सारे सवालात खड़े करता है। फिर चेयरमैन पीटीआई कहते हैं कि जी साइफर गुम हो गया। अब एक अचानक अगर साइफर गुम हो गया, क्योंकि ज़ाहिर इन्वेस्टिगेशन की बात की जा रही थी, पहले खुद कहते रहे कि जी इन्वेस्टिगेशन की जाए, इसकी इन्वेस्टिगेशन कराई जाए तो सारे जो इसके मुहर्रिकात हैं या इसके पीछे जो फैक्टर्स हैं वो सामने आएंगे। अमेरिकन साजिश का मामला भी खड़ा किया गया जी कि साजिश हुई है पाकिस्तान के खिलाफ, और फिर उसमें अमेरिका को भी ब्लेम किया गया, जबकि अमेरिका बार बार ये कहता रहा कि जी हम किसी भी मुल्क की जो सियासत है उसमें इतनी ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं करते। बहरहाल जी ये बहुत सीरियस मामला होता जा रहा है और अकॉर्डिंग टू स्टेट सीक्रेट एक्ट 1923 की ये खिलाफ वर्जी है और इसे ट्रायल भी इस तरह किया जाएगा जो कि वफाकी वज़रा कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब जो चेयरमैन पीटीआई हैं उन्हें इन्हीं सारे मामलों पर ट्रायल भी किया जाएगा। अब ऐसे में हम देखते हैं कि 2 साल से 14 साल तक की कैद भी हो सकती है और उसके साथ साथ कहने वाले कानून ये कहते हैं, कानून ये कहता है इनफैक्ट कि इस पे कुछ मामलात में उम्र कैद भी हो सकती है और कुछ मामलात में सजाए मौत भी हो सकती है। बहरहाल ये इन्वेस्टिगेशन होंगी और सामने आएगा जो जितना भी मामला है। हमारे साथ मौजूद हैं नदीम शहजाद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट। नदीम साहब कैसे हैं आप? जी खैर। साथ साथ तशरीफ फरमा है खालिद खान साहब। खालिद साहब आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा नदीम साहब मैं आपसे शुरुआत करता हूँ, ये ज़रूरत क्या थी इतना बड़ा मामला क्रिएट करने की, फिर उसके बाद आवाम का नैरेटिव बिल्डिंग की, वो भी झूठा नैरेटिव बिल्डिंग की, फिर सोच भी बदल दी गई, माइंडसेट क्रिएट किए गए और फिर अवाम को हुकूमत वक्त जो अभी हुकूमत है उसके खिलाफ लाके खड़ा किया गया। इस पूरे मामले की ज़रूरत क्या थी जबकि सारी चीज़ें जो थी वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू आइन हो रही थी? साबिक वज़ीर आज़म जो थे देखें जी वो उसमें अपना एतमाद खो चुके थे। जो मुल्क की सूरत-हाल थी, जो मुल्क के अंदर जो कुछ हुआ आपके सामने इस वक्त भी, ऐसी सूरत-हाल के अंदर ये इसे हम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कहेंगे कि ये उन्होंने एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की कि किसी तरह मैं अपने इक़्तिदार को बचाऊं। उसके लिए उन्होंने मुल्क की मईशत को, मुल्क की साख को, मुल्क के इदारों को दाव पे लगा दिया और इसका नुकसान आप देखें कि साइफर से क्या हुआ। इससे हमारी मईशत को नुकसान हुआ, इससे नुकसान हुआ तो हमारे मुल्क पाकिस्तान को नुकसान हुआ। इन तमाम तर इसके जो पीछे मुहर्रिकात थे वो देखें, खेल जो है खिलाड़ी की वो जरूर उनकी सोच जरूर है, लेकिन सियासत या मुल्क के साथ इस तरह का गनौना खेल खेला गया जो कि आलमी दुनिया के अंदर भी जगह साई बनी। फिर एक ऐसे हमारे दोस्त मुल्क को, या आप समझे कि अमेरिका जिसकी हर शोबे के अंदर हमारे साथ मामनत रही है और चलता आ रहा है, फिर एक किस तरह का उन पर इल्ज़ाम बेबुनियाद लगाना, इससे ये ऐसी सूरत हाल क्रिएट करने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इख्तलाफात आए। और चूंकि इन्होंने वहां पर आपको पता है इससे कबल एक फर्म भी हायर की थी, इसकी प्लानिंग जो ऑफशोर जो है वो कबल वक्त कर ली गई और इसके बारे में ही जी प्रमोशन की जा सके। और वो जो वहां पर हायर किए गए जो लोग थे उनके बारे में भी बहुत सारे इंकशाफात है, बहुत सारा इबहम पैदा हुआ था और यही वो चीजें थी जिसके बारे में अब आजम खान के जो 164 का बयान आया है और उन्होंने मजीद कुछ चीजें ऐसी है जो ऑफ द रिकॉर्ड है और वो इस तमाम तर इंजीनियरिंग के अंदर और तमाम तर इस जो ये अजाइम थे, जो इसके अंदर मुहर्रिकात थे, जो भी उस चेयरमैन पीटीआई जो थे उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनकी जानिब से जो अपने अब तो बल्कि उनके साथ जो ऐसे रफ़कात है जिनमें शामिल कुरैशी भी रहे जो वज़ीर ख़ारिजा तो उस वक्त के, वो भी अब इसमें इनकार करते हुए नजर आते हैं कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनको इसमें इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब कौम की जो इस वक्त जो नजर है कि इस तमाम तर नुकसानात का अजाला कैसे होगा, क्या वो सजा मिलकर होगा,
کیا وہ ساکھ پاکستان کی کس طرح ہم بحال کریں گے پوری دنیا کے اندر. اس حوالے سے یہ خوشائند بات ہے کہ امریکہ کی جانب سے ان کے جو ترجمان ہے وزارت خارجہ کے میتھیو ملر, ان کی جانب سے بات واضح کر دی گئی کہ یہ سائفر بالکل بے بنیاد ہے. وہ شروع سے انہوں نے ڈینائی کیا ہے اور انہوں نے یہ بات بالکل واضح کی ہے کہ ہم کسی بھی ملک کی اندرونی سیاست کے اندر دخل اندازی نہیں کرتے. تو اس کے بعد اب ہمارا یہ معاملہ آ گیا ہے ہمارے اپنے اندرونی اٹرنل معاملہ ہے اور عدالتی معاملہ ہے. اس کے تحت اگر یہ جو کلاسیفائڈ دستاویزات ہوتی ہیں اس کے اندر اب سیکریٹ ایکٹ کے تحت اگر آرٹیکل 6 کا استعمال ہوتا ہے اور اس پر اب چونکہ دیکھیں سامنے گواہ بھی موجود ہے کہ جو اعظم خان کا جو بیان آیا ہے, اس صورتحال کے اندر قوم جو ہے انصاف چاہتی ہے کہ جو بھی مجرم ہے, اور یہ قومی مجرم ہے, جو بھی اس میں چیز ثابت ہو اور ان کے جو اس میں سہولت کاری کا جنہوں نے ایک کام کیا, تو یہ قومی مجرمانہ سرگرمیاں تھی. اس حوالے سے ان کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے, ان پر وہ تمام سزائیں لگنی بھی چاہیے. اب دیکھیں قانونی طور پر امینڈمنٹ بھی کی گئی ہے کہ 14 سال کی سائفر کے حوالے سے جو ہے کہ سزا کے حوالے سے بھی ہو گیا ہے. پھر اس کے علاوہ اگر گم کرنے کا اب وہ مدعی غائب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دیکھیں بالکل ان مدعا بالکل غائب کرنے کی کوشش کر دی گئی. اگر وہ اتنے ہی اہم دستاویزات تھے جن کو آپ نے استعمال کیا اس دور کے اندر اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی, اور اس وقت اب وہ پیپر اگر آپ ظاہر بھی نہیں کرتے اور ایک صرف ایک لہراتے ہیں, دکھاتے ہیں کہ یہ وہ کاغذ خالی ہو, اتنی بڑی ایک سازش اور گیم یہ پاکستان کے ساتھ, پاکستان کی سیاست کے ساتھ, پاکستان کی عوام کے ساتھ کی گئی. اور اس حوالے سے اب اس سائفر کو منطقی انجام تک پہنچانا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے, اور یہ قوم کا اثاثہ ہے. قوم بھی اس چیز کی اب جو منتظر ہے کہ ایسے لوگوں کو سزا ہونی چاہیے تاکہ آنے والے وقت میں کوئی اس طرح کا سائفر یا اس طرز کا کوئی اور ڈرامہ نہ رچا سکے. بالکل ٹھیک ہے ندیم بھائی, میں خالد صاحب کی طرف آؤں گا. خالد صاحب, یہ پورا ڈرامہ رچایا گیا, اب تو اپنے لوگ ان کے اپنے حلقوں سے آوازیں آ رہی ہیں اور پھر کلیئر کٹ بتا دیا گیا جی کہ یہ پورا ڈرامہ جو تھا یہ اس ٹائم کی جو سچویشن تھی اسے ہینڈل کرنے کے لیے پورا رچایا گیا. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہیں نہ کہیں عوام کی جو نیریٹو بلڈنگ تھی اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے, خاص طور پر جو ہماری یوتھ ہے وہ ڈیریل ہوئی ہے اس پوری سچویشن میں؟ شکریہ نصرت. دیکھیں بات یہ ہے کہ جس وقت پر یہ سائفر کا ایشو لے کے آئے اور جس طریقے سے ندیم بھائی نے بھی بات کی ہے کہ ملک معاشی لحاظ سے انتہائی تباہی کے کنارے پہ تھا اس وقت. یعنی لوگوں کی رائے یہ تھی کہ اگر یہ اور 3-4 مہینے وہ حکومت ٹھہر جاتی تو شاید پاکستان کی معاشی صورتحال اور زیادہ خراب ہو جاتی. اس صورتحال کے اندر اس ملک کے ساتھ سب سے بڑا المیہ یہ رہا ہے کہ لوگ اپنی انا کے خاطر, اپنی سیاست کے خاطر اور اپنے ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے وہ سارے گیم کر جاتے ہیں جو اس ملک کی تباہی کا سبب بنتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری قوم کے اندر یقیناً ایجوکیشن کی کمی ہے. اس جذبات کو بھڑکانے کے لیے کون سا ایشو ہے, باقاعدہ اس کی پلاننگ ہوتی ہے, اور یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس چیز کی پلاننگ بھی باہر ہوئی تھی. یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ کون کون سے ممالک اس کے اندر شریک تھے, کون لوگ ہیں جو اس گیم کے اندر پیچھے موجود تھے. اب اس صورتحال کے اندر یہ کام حکومت وقت کا ہوتا ہے. دیکھیں جو چیزیں ابھی آئی ہیں نا, یہ کوئی نئی چیز نہیں آئی ہے. یہ ساری چیزیں اسی ٹائم جو لوگ جانتے تھے, جس طریقے سے ایشو لے کے چلے تھے, جس طرح فیلڈ میں لے کے آئے تھے, اس سے لگ رہا تھا کہ یہ سارا کام جو ہے نا 2 نمبر چل رہا ہے. کتنی حقیقت ہے, کتنی کیا ہے, وہ تھوڑی بہت لیٹر کچھ ہو سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں تھا کہ بالکل جو ہے کہ اس کا آپ نے جو ہے اس کے لیے پورے ملک کو داؤ پہ لگا دیا. اس صورتحال کے اندر وہ سائفر آیا, اس ملک کے اندر انہوں نے ایک پوری کمپین کیا. میں کیا سمجھتا ہوں کہ اس دہانے پہ اس کمپین کو پہنچا دیا کہ کسی وقت بھی, اور آگے وہ مقام آ گیا. پھر آپ دیکھیں نا, آپ نے لوگوں کے ذہن تیار کیے, ذہن کے بعد جو کچھ ہوا, میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ذکر کرنا ہی بیکار ہے کہ وہ تکلیف دہ لمحات ہیں جو کہ اس ملک میں ہوئے. اس صورتحال کے اندر اس ملک کو جب آپ نے اس مقام پر پہنچا دیا, سائفر کا ایشو لیا ہے, سائفر یہاں پر آ کے پورے ملک کے اندر کر لیا, اب صورتحال کیا ہے؟ اب صورتحال یہ ہے کہ اب امریکہ بھی اس ٹائم مطلب ہم نہیں ہیں بات کی اس نے, اب بھی وہ اس بات کو دوہرا رہا ہے کہ ہم اس بارے میں نہیں ہیں. اس ٹائم یہ تھا کہ پارٹی اور کے جو لوگ تھے ان کی مجبوری بھی ہو سکتی ہے, حصہ بھی بن سکتے ہیں, لیکن چند لوگ اس کا حصہ تھے, چند لوگ تھے جو اس کے پلانر تھے. ہو سکتا ہے کہ تمام لوگ نہیں ہو, اتنے بڑے جو معاملات ہوتے ہیں تو اس کے اندر سارے لوگ شامل نہیں ہوتے ہیں, لیکن کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جو اس ایشو کو لے کے چلتے ہیں. تو اب اس کے بعد تو سب تو ہٹ گیا کہ ہم نہیں ہیں, سب اپنے معافی تلافی کر رہے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کو اگر معافی تلافی کے بعد معاف کر دیا گیا تو شاید اس قوم کے ساتھ بہت بڑا المیہ ہوگا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس طریقے سے کام نہیں چلے گا. دیکھیں
اس قسم کے معاملات جو ملک کو نقصان دہ ہوں، جو ملک کے غریب طبقے کو جو پیس کے رکھ دیں، اس کے معاشی صورتحال ختم کر دیں، اس کے اندر اگر ہمارا قانون سے بولتا رہے کہ جی ہم 14 سال سزا ہے، عمر قید سزا ہے، 2 سال سزا ہے، 4 سال سزا ہے، نہیں، ایسے نہیں ہوتا یہ بات. یہ کہ یہ اگر جرم ہے اور جس طریقے سے ثبوت ثابت ہوا ہے، ثابت ہو گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جو ہے عدالتوں کو بھی، جن عدالتوں کے اندر بھی کیس جائے، جو بھی مطلب اس میں کیس جاتا ہے، ان کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ جرم کتنا بڑا ہے. صحیح. اس جرم سے اس ملک کو، اس کے معاشی اثرات، اس کے سیاسی معاملات، اس کے دیگر ممالک میں جو اثرات پڑے ہیں اور دیگر جو ہماری پوزیشن خراب ہوئی ہے، تو اس کو کس طریقے سے ہم کریں. اگر ان چیزوں کو ہم نے جو ہے اس کا نظر انداز کر دیا سیاسی بنیاد پہ، اگر ہم نے اس کو نظر انداز کر دیا کہ یار وہ ایک شخصیت ہے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید پھر اس ملک میں قانون کی بالادستی نہیں ہو سکتی، اسی نظام کی اور اسی سسٹم کی ہوگی جس کی بنیاد پہ یہ سائفر آیا. بالکل ٹھیک ہے خالد صاحب، پوائنٹ ویل ٹیکن. اچھا، میں ذرا اخبارات کی طرف بھی نظر دوڑاؤں گا کیونکہ بہت اہم نیوز بائٹس ہیں. میں ندیم بھائی آپ کی طرف آؤں گا. منی لانڈرنگ ریفرنس، شہباز شریف اور حمزہ سمیت 16 افراد احتساب عدالت سے بری. انتقام کی آگ میں جلنے والوں کو دنیا میں جواب مل گیا، ایسے کہنا ہے پرائم منسٹر صاحب کا. اور آپ کو نہیں لگتا کہ جتنے کیسز انتقاماً بنائے گئے، یقیناً ان کی کوئی پیچھے بیک گراؤنڈ تو تھا نہیں، لیکن پھر بھی جو موجودہ وقت ہے دور حاضر میں، کس منہ سے سابق وزیر اعظم جو ہیں یعنی چیئرمین پی ٹی آئی، وہ کس منہ سے یہ کہتے ہیں جی کہ انتقامی سیاست کی جا رہی ہے، جبکہ یہ ساری چیزیں تو طے تھی کہ جب جتنے بھی کیسز ہوئے، جتنے بھی کیسز چیئرمین پی ٹی آئی پر کیے گئے، وہ یقیناً کسی نہ کسی وجہ سے کیے گئے ہیں. بالکل جی. سوال سے وزیر اعظم محمد شہباز شریف، انہوں نے شکرانے کی وہ دعا بھی کی، عبادت بھی کی، اور انہوں نے اس حوالے سے بھی یہ بات بالکل انہوں نے کہی. اور یہ میں آپ کو بتا دوں، نیشنل کرائم ایجنسی جو ہے، انہوں نے اس بات کو یعنی کہ تصدیق کی ان کے بے گناہی کی کہ جو ان پر الزامات لگے وہ بے بنیاد تھے الزام. اس بارے میں تو میاں شہباز شریف صاحب شروع سے ہی یہ بات کرتے آئے کہ یہ جو الزام اگر مجھ پر کوئی ایک ٹیڈی کا، پیسے کا، ان کے وقت یعنی کہ بچوں میں بھی یہ بات بڑی مشہور ہو گئی تھی کہ بھائی انہوں نے ایک دھیلے کا بھی اگر مجھ پر الزام ثابت ہو جائے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. تو یہ بات ان کی اب دیکھیں ان کا بیانیہ سچ ثابت ہوا ہے کہ واقعی وہ پھر اس بات میں ان کی صداقت تھی اور سچائی تھی، جس پر ڈیلی میل کی جانب سے جو اخبار تھا انہوں نے بھی اس کے حوالے سے دیکھیں اس میں ان کی جو خبر کی پھر تردید کی، انہوں نے اس پر اپولوجائز کیا کہ معافی مانگی، تو انہوں نے بھی معاف کر دیا. یہ بھی ان کی فراغ دلی ہے کہ چلیں فارن میڈیا ہے، اگر انہوں نے کسی کے وہ بھی استعمال ہوئے، وہ بھی سائفر کے یہ قصہ ہم کہتے ہیں کہ اس دور کے اندر استعمال ہوا، تو انہیں بھی استعمال کیے گئے. تو اس وجہ سے ان پر نیب کے جو کیسز بنے اور ایک ہی کیسز میں 2 دفعہ 3 دفعہ گرفتاریاں ہوئی، اور انہوں نے پھر بڑی ہی دیدہ دلیری کے ساتھ گرفتاریاں دی بھی، قانون کا احترام بھی کیا، قانون کی پاسداری بھی کی، عدالتوں کو بھی فیس کیا. اور اس دور میں تو آپ کو پتہ ہے کہ نیب کے اندر کم سے کم 90 دن کی گرفتاری تھی بغیر کسی اس کے. تو اب تو چلیں اس میں بھی ترمیم کی وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب نے کہ اس میں اب 15 دن رکھ دیے گئے کہ چونکہ وہ اس تکلیف دہ مرحلے سے وہ گزرے، پھر ان کی صحت کی بھی جو حالت تھی صورتحال میں انہوں نے عدالتوں کا سامنا کیا. مقصد یہ کہ انہوں نے قانون کی پاسداری کی اور پھر کیس کو لے کر چلے، اور آج وہی بات جو قبل از وقت انہوں نے کی تھی وہ ثابت ہوئی کہ ان کے بیٹے حمزہ شہباز وہ بھی اس میں بری ہوئے ہیں، ان کی فیملی کو بھی اس کے اندر دیکھیں انوالو کیا گیا. ہمارے پاکستان کی ایک ثقافت یا تہذیب و تمدن کے حوالے سے میں بات کروں گا، خواتین کا بہت احترام کیا جاتا ہے کہ مختلف ایسے کیسز میں ان کو بہت سارا ریلیف دے دیا جاتا ہے کہ اس وقت، لیکن یہ انتقامی کاروائی پھر نہیں تھی سابقہ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کی جانب سے. تو پھر کیا تھی کہ ان کی فیملیاں بھی عدالتوں میں آئی، جس طرح مریم نواز کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، انہوں نے گرفتاریاں بہت عرصہ، اور پھر کس طرح ان کی گرفتاری کی گئی وہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے. بہرحال اس تمام تر صورتحال کے اندر یہ اب شہباز شریف صاحب چونکہ اپنے کیس میں بری ہوئے اور باعزت بری ہو گئے، انہیں نیب نے کر دیا ہے. اور اس کے علاوہ اب دیگر جو لوگ ہیں، اب یہ بات تو وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب کو دیکھنی ہے کہ ان کے دیگر جو پاکستان کے اندر ایسے لوگ ہیں، سیاستدان ہیں، جن پر انتقامی کارروائی کے ذریعے یا بے بنیاد کیسز کیے گئے، کچھ لوگ ملک سے باہر چلے گئے جن پر یہ کیسز ہیں، اور ان حوالے سے بھی ان کیسز کی بھی دوبارہ سے جانچ پڑتال کی جائے، ان کیسز کو ریویو میں لے جایا جائے، دیکھا جائے کہ اگر ان پر الزام ہے تو پھر ٹھیک ہے، ان پر اگر وہ ثابت ہوتا ہے تو انہیں جو بھی سزا آئین و قانون کے مطابق ملنی چاہیے. اور اس کے لیے اپنے وزیر اعظم
میاں محمد شہباز شریف صاحب نے بھی یہ بات کہی تھی کہ اگر مجھ پر یہ جرم ثابت ہوتا ہے, اگر منی لانڈرنگ یا جو بھی ان پر بے بنیاد الزامات تھے, تو میں سیاست بھی چھوڑ دوں گا اور میں اس کا جواب بھی کر دوں گا اور اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش بھی کروں گا. تو یہ وہ تمام تر صورتحال جو ہمارے سامنے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. خالد صاحب, انتقامی سیاست جس کا آپ دیکھتے ہیں کہ شور مچایا جا رہا ہے سابقہ حکومت کی طرف سے, اور بہت زیادہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ ساری جتنے بھی کیسز ڈالے جا رہے ہیں ان پہ یہ انتقامی سیاست ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ود دا پیسج آف ٹائم یہ کیسز اب کچھ ہم نے دیکھا کہ جب یہ کیسز فائل کیے جا رہے تھے تب یقیناً وہ ان کی بیک گراؤنڈ سٹوریز یا پھر اس کے پیچھے کیا فیکٹرز تھے وہ سامنے نہیں آ رہے تھے, لیکن اب ود پیسج آف ٹائم جیسے جیسے انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں چیزیں سامنے آتی جا رہی ہیں. سائفر کو ہی لے لیں اور پھر اس کے بعد توشہ خانہ ریفرنس سے اور بھی بہت سے کیسز ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ٹرینڈ سیٹ کیا گیا ماضی میں حکومت کی طرف سے کہ جی کہ انتقامی سیاست, اور پھر خود ہی آج اسی کو استعمال کر رہے ہیں اسی ورڈ کو جو پہلے انہوں نے کیا موجودہ جو حکومت ہے ان کے خلاف؟ دیکھیں جی, اس ملک کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ان مقامات پہ پہنچنے کے بعد غلطیاں بھی ہوتی ہیں, حکومتیں آتی ہیں, غلطیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن ایک انتقام کی سیاست کا جو ایک رواج اس ملک کے اندر پڑا ہوا ہے, اس کی بنیاد پر آپ اگر وہ کیسز جو کہ اوریجنل ہیں وہ کیس اس وقت دب جاتے ہیں جب اس کے اوپر آپ 25 جو ہے کہ اس کا صحیح ناجائز کیس ڈال دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مطلب اس کے بعد کیا رہتا ہے کہ پھر انہی کیسوں کے اندر الجھا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر لوگ جو ہے کہ اس کا اسی میں لگتے رہتے ہیں. اب فرض کریں کہ نواز شریف ہیں یا جتنے بھی شہباز شریف ہیں یا آپ کے آصف زرداری ہیں, جو افراد ہیں, اب ان کو جو جس طریقے سے کچھ کیسز میں الجھایا گیا نہیں کیے ہوں گے انہوں نے, لیکن یہ ہے کہ وہ جو پیریڈ ان کا گزرا ہے اس کا احتساب کون کرے گا. دیکھیں نا, بات یہ ہوتی ہے کہ اس کا احتساب کون جو گزر گیا. اچھا, اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے, اس ملک کے قانون یہ ہیں جو ہم دیکھتے ہیں جو صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ انہی کیسز کو زیادہ اچھالا جاتا ہے کہ جو جس کے اندر کوئی بیس نہیں ہوتی, اوریجنل کیسز جو ہے اس پہ دب جاتے ہیں, اور اوریجنل کیسز جس کے اندر کرپشن بھی موجود ہوتی ہے, ساری جسے کہنا چاہیے اس ملک کو لوٹا ہوا جاتا ہے, ان چیزوں کو جو ہے کہ اس کا پھر وہ معاملات دب جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر جو انتقامی سیاست ہے اس کے اندر یہ حکومتوں کا کام نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف مقدمات بنائیں. دیکھیں, یہ حکومت کا کام نہیں ہے, یہ سیاسی پارٹیوں کا کام نہیں ہے کہ مقدمات بنائیں, یہ ہے عدالتوں کا کام ہے, ان اداروں کا کام ہے جہاں کرپشن ہوئی ہے, ان اداروں کے سربراہوں کو آپ صحیح کریں, ان اداروں کے جو افراد ہیں کہ وہ کرپشن جن جگہوں پہ ہوئی ہے, جس کیس میں ہوئی ہے, اور یہ عدالتوں کو چاہیے کہ وہ انصاف دیں پہلے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ڈیلے کرتے رہیں معلوم 5 سال 7 سال اور پھر حالات جو ہے تبدیل ہو جائیں. آج صورتحال یہی ہو رہی ہے کہ عمران خان کا توشہ خانہ کیس ہے, بہت کیس میں سمجھتا ہوں بڑا واضح کیس ہے. اب اس کو آپ لٹکاتے رہیں, چلاتے رہیں, جب یہی کیس حکومتیں تبدیل ہوں گی, مختلف لوگ تبدیل ہوں گے, اس کے بعد یہی کیس جو ہے اس کا ایک بن جائے گا کہ جی نہیں یہ تو ٹھیک ہے, یوں ہے, ایسا ہے, فلاں. تو میرا خیال میں یہ ہے کہ یہ توشہ خانے کا کیس ہے, جو کیس ابھی آئے ہیں ان پہ فوراً فیصلے ہونے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اس لیے کہ قوم اس کے منتظر ہے, قوم چاہ رہی ہے کہ مطلب یہ کہ جو لوٹا گیا ہے وہ قوم کو واپس ملنا چاہیے, تاکہ مطلب اس قوم کے اوپر جو ادھار اور جس سے کسی تباہی کے کنارے پہ پہنچا وہ اس کو جو ہے بیلنس. بالکل ٹھیک. اچھا جی, اگر اخبارات کی طرف دیکھیں اردو نیوز ڈیلی, تو وہ یہ بھی کہتے ہیں جی کہ انتخابات کرانے کے لیے تیار, نئی مردم شماری کی منظوری پر حلقہ بندیوں کے لیے 4.5 ماہ چاہیے, ایسا کہنا ہے الیکشن کمیشن کا. اور جو وعدے موجودہ حکومت نے کیے تھے جب اقتدار لیا گیا تھا آج سے کوئی لگ بھگ 1.5 سال پہلے, اور ہم نے دیکھا کہ اس ٹائم یہ کہا گیا تھا کہ جی ہم اپنی سیاست بھی قربان کرتے ہیں ملک کی خاطر. ابھی جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ معاشی چیلنج ہے. جس وقت معاشی چیلنج حل ہوتا ہے اور جو اسمبلیز اپنا ٹائم پورا کرتی ہیں, اس سے پہلے ہی پی ایم صاحب اناؤنس کر دیتے ہیں, پرائم منسٹر صاحب, کہ ہم یہ حکومت ڈیزالو کر دیں گے. اس کے بعد پھر نئے الیکشنز جو ہیں وہ آنے والے انتخابات, اس کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. یہ سارے وعدے کیے گئے اور اب پورے ہوتے دکھائی دیتے ہیں. یہ شور کس بات کا تھا جو گزشتہ جو ماضی میں حکومت تھی وہ مچاتی رہی, اور عوام کا جو جھوٹا نیریٹو وہ بلڈ کرتی رہی کہ نہ الیکشنز ہونے ہیں نہ کچھ اور ہونا ہے, ملک کو ہائی جیک کر لیا گیا ہے, ملک کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں موجودہ حکومت. یہ سارے الزامات لگائے گئے, ان الزامات کا کون جواب دے گا؟ الزامات کی جی سب سے پہلے تو جو اس کی جو بیس ہے وہ یہی تھی کہ چونکہ سابقہ حکومت یہ تمام تر پلان بنا کر دے کر گئی تھی, وہ جانتی تھی, انہوں نے تمام یہ ایک جیسے ایک وہ جال نہیں بنا دیا جاتا, بن دیا جاتا ہے کہ معیشت ہمارے اس وقت ڈیفالٹ کے قریب تھی, ملک میں اتنے پیسے نہیں تھے کہ الیکشنز کے لیے اس وقت فنڈز کے معاملات ان کو پتہ تھا آنے والے وقت میں جو ہوگا. انہوں نے اس لیے اس کا شور ہوگا مچانا شروع کر دیا کہ الیکشن بھی وقت پر نہیں
ہوں گے, یہ بھی نہیں ہوگا, وہ بھی نہیں ہوگا, ملک بھی ڈیفالٹ پر چلا جائے گا. اس کے لیے بھی آپ دیکھیں کہ کئی ایسی وائس آئیں جو کہ آپس میں باتوں کا تبادلہ ہوتا رہا وائس کے ذریعے کہ ڈیفالٹ کی طرف ملک کو جانا چاہیے. تو اس حوالے سے جو ہے یہ وہ سارے پلان چونکہ وہ جانتے تھے, انہوں نے اس میں رنگ بھرنا تھا. لیکن چونکہ ملک کے اندر آج بھی محب وطن پاکستانی موجود ہیں, آج بھی ایسی قیادتیں ہماری موجود ہیں, ہمارے اداروں اور فوج کے اور ہماری حکومت کے درمیان اختلافات پیدا کیے گئے, وہ بھی آج بھی تمام سٹیک ہولڈر ایک پیج پر آئے. اور پھر الیکشن کمیشن اور ہمارے موجودہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب نے یہ ثابت کیا کہ جو باتیں کی اس وقت اقتدار سنبھالنے کے بعد ان کو وہ پوری کی. اس میں ملک کو پہلے ڈیفالٹ سے نکالا, ملک کی جو معیشت تھی اس کو کچھ مستحکم کیا, ورنہ تو ملک کا بالکل دیوالیہ نکال کر, چونکہ وہ سابقہ حکومت یہ دیکھ رہی تھی, انہیں پتا تھا, اس لیے وہ تمام یہ گیس اپنے لگا رہے تھے, اپنے فور کاسٹ جو وہ چھوڑتے جا رہے تھے, لیکن اس میں وہ ایک ایک کر کے ناکام ہوئے. الیکشن کمیشن کی جانب سے دیکھیں, جو الیکشن کمیشن ہے اس کی تیاری تو شروع سے رہی ہے, وہ ہر طریقے سے عوام کو کہ عوام مطمئن رہے, حکومت مطمئن رہے, تمام پارٹیز مطمئن رہے کہ الیکشن ٹرانسپیرنسی سے ہوں گے اور اس کے اندر کسی قسم کا ابہام نہ ہو کسی کو بھی. دیکھیں مردم شماری جو ڈیجیٹل مردم شماری ہوئی ہے, اس پر جو اب موجودہ حکومت کے اتحادی ہیں ان کے اعتراضات ہیں, اور اس حوالے سے کیس بھی چونکہ چلتا رہا اور اس حوالے سے ان کے اعتراضات آج بھی قائم ہیں. اس پر بھی اس کا سلوشن نکالا جا رہا ہے کہ اگر اس پر سیاسی جماعتیں, چونکہ تمام کو آزادی ہے, اگر ان کو اعتراضات ہیں تو پھر اس حوالے سے 2017 کی مردم شماری پر الیکشن کر لیا جاتا ہے, 2022 کی جو حلقہ بندی ہے اس کے تحت الیکشن کو فائنلائز کر لیا جاتا ہے. لیکن اگر اس پر بھی پھر بھی آپس میں چونکہ بیٹھ کر ایک اس کا وہ حل تلاش کیا گیا ہے کہ کسی بھی فنڈز کا پہلے ایشو ہے, اس کے لیے بھی آپ دیکھیں کہ 42.5 یعنی کہ 42 ارب 50 کروڑ روپے سیکشن کر دی گئی, جو تکنیکی ضمنی گرانٹ تھی وہ دے دی گئی, اور اس میں یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ 10 ارب کی جو گرانٹ ہے وہ فوری طور پر ریلیز بھی کر دی گئی, کہ اس میں بھی کسی قسم کا ابہام نہ رہے, کیونکہ فنڈز کی قلت نہیں ہے, نہ اس میں کوئی سیاسی کسی قسم کا جھکاؤ یا سیاسی کسی قسم کا کوئی مفادات کا معاملہ نہیں ہے, یہاں ملک کا معاملہ ہے, اور تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز کو جو ہے ایک پلیٹ فارم پر لا کر الیکشن کرانے کا معاملہ. اور امید ہے کہ آنے والے وقت کے اندر آپ دیکھیں کہ تمام ہی سیاسی جماعتیں متفق بھی ہوں گی اور الیکشن بھی ہوں گے. اگر اب سابقہ پرانی مردم شماری پر بھی کی جائے تو اس پر یہ بات ضرور واضح کر دی گئی کہ حلقہ بندیاں جو پاپولیشن کے مطابق کر دی جائیں گی, کہ ایکول کر دی جائیں گی, کہ اس میں بھی کسی قسم کا اعتراض نہ رہے. الیکشن کمیشن جو ہے اس سوال سے بالکل وہ تیار ہے, اور ہمہ وقت ہم چونکہ الیکشن کمیشن کو کافی کور کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ وہ ادارہ ہے جو کبھی بھی ان کی جانب سے نہ نہیں آئی ہے, کیسے بھی حالات ہوئے ملک کے اندر, اگر کہا گیا جی یہاں پر امن و امان کا معاملہ ہے تو اس پر بھی انہوں نے یعنی کہ انکار نہیں کیا کہ بالکل ہم تیار ہیں, ہم مدد دے لیں گے, اپنے اداروں کی مدد لے لیں گے, اور جس طرح پولیٹیکل جماعتیں مطمئن ہوں گی اس طریقے سے الیکشنز کروائے جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے ندیم صاحب. خالد صاحب, جو بات کی جا رہی تھی فنڈز کی, خاص طور پر ہم نے دیکھا کہ جو پچھلی حکومت تھی اس نے بڑا دباؤ ڈالا موجودہ حکومت پر, جب پنجاب اور کے پی کے الیکشنز کی بات ہو رہی تھی, پھر اس ٹائم گورنمنٹ نے بڑا کلیئر سٹینڈ لیا کہ پیسے نہیں ہیں, فنڈز نہیں ہیں, کیونکہ ظاہر ہے جو معاشی چیلنجز اس وقت تھے, ملک دیوالیہ ہونے جا رہا تھا, آن دا ورش تھا کہ کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی یا غلط سٹیپ جو ہے وہ ملک کو کہیں اور لے جائے گا, یا پھر دیوالیہ کی سچویشن لے جائے گا. آج جہاں تھوڑی بہت سٹیبلٹی ہم دیکھتے ہیں, آئی ایم ایف کا چیپٹر بھی بڑا اچھے سے چل رہا ہے, اور ساری جو سی پیک کے جو سارے امور ہیں وہ بھی بہت اچھے سے چل رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آج ہم کافی حد تک تیار ہیں, جس طرح یہ 42-42 ارب روپے جو سینکشن بھی کیے گئے ہیں حکومت کی جانب سے, آپ کو لگتا ہے کہ اب الیکشنز جو ہیں وہ بہت قریب ہیں؟ اکتوبر 11 ٹینٹیٹیولی کہہ رہے ہیں جی الیکشن کمیشن کے, شاید اگر 4 ماہ کا عرصہ مل جاتا ہے تو اکتوبر 11 از دا ڈیٹ کہ جب انتخابات ہو سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ الیکشن کے سلسلے میں بھی مختلف اوپر نیچے معاملات ہوتے رہے ہیں. ایک وقت ایسا آیا جس طرح کہ ابھی پرویز آپ کے خٹک صاحب نے بات کی تھی کہ 3 موقع ایسے آئے تھے جب الیکشن کو جو ہے کہ اس کا عمران خان نے ضائع کر دیا. ٹھیک ہے, اس کے اندر جو ہے کہ اس کا 3 موقع بالکل ڈیٹ ہو گئی تھی, لیکن وہ نہیں آئے تھے, اور ایک ایشو کے اوپر جو انہوں نے کہا تھا نام تبدیل کرنے کا, الیکشن کے لیے سب کچھ معاملات طے ہو گئے, اور نام کے خاطر مطلب یہ کہ انہوں نے جو نام پیش کیا تھا وہ نام جو ہے کہ اس کا حکومت نے اس کو نہیں مانا. اس کا مطلب ہے کہ یہ الیکشن جو آج ہو رہے ہیں یہ بہت پہلے ہو چکے ہوتے اگر معاملات جس طریقے سے ان کی میٹنگیں چل رہی ہیں. سپریم کورٹ کا بھی بڑا دباؤ تھا اس میں, لیکن یہ ہے کہ وہ وقت ضائع کر دیا. اس کے بعد پھر سیاست کی جب تبدیلی ہوئی, اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں اور کے پی کے میں جو ہے انہوں نے اپنی جو بے وقوفیاں دکھائیں, اس کے بعد وہاں پہ جب گورنمنٹ ختم ہو گئی,
اب الیکشن کے لیے جو دباؤ ڈال لیتے تو یہ موقف میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا بالکل صحیح تھا. یہ آج فیل ہوتا ہے کہ اس ٹائم کا جو حکومت کا نیریٹو تھا وہ آج فیل ہوتا ہے کہ بالکل صحیح تھا. یہ نا دیکھیں آپ پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے, یعنی پنجاب کے اندر اگر کوئی جیتتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پاکستان میں حکومت بنائے گا. تو جو چھوٹے صوبے ہیں تو ان کی تو پھر ایک لحاظ سے دیکھا جائے وہ تو احساس محرومی میں رہیں گے. یعنی پنجاب کے اندر انتخاب ہوا, قومی اسمبلی کی منتخب ہو گئے, صوبائی اسمبلی منتخب ہو گئی, تو وہ اثرات پھر قومی اسمبلی کے اوپر پڑتے. تو اس لحاظ سے مطلب یہ کہ وہ دباؤ ہوتا رہا, اور جب یہ مقام آیا تو ملک دیوالیے کی طرف تھا. یعنی یہ ہم جانتے ہیں کہ اچھی طرح صورتحال تھی. اچھا ابھی بھی صورتحال یہ ہے کہ مطلب الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہم الیکشن کرائیں گے, الیکشن کے لیے تیار ہیں, لیکن پھر معاملات یہی ہوتے ہیں کہ حکومت جو نگراں حکومت آئے گی اس کی پالیسی کیا ہوگی. لیکن اس ٹائم تو یہ گورنمنٹ جو ہے انہوں نے بالکل کلیئر کر دیا الیکشن ہونے چاہیے اور الیکشن کے لیے ہم تیار ہیں. لیکن نگراں حکومت جو آئے گی وہ پھر یہ طے کرے گی کہ کیا صورتحال ہے, کیا معاملات ہیں. اس وقت پھر اس بات کا تعین ہوگا کہ الیکشن کے لیے کیا ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی پارٹیاں اگر متفق ہیں, وہ الیکشن کے لیے تیار ہیں, تو پھر وہ پیریڈ جو ہے جو جتنا بھی پیریڈ ہوگا اس کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. اور آج پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ پیسہ خرچ کر سکتا ہے, مطلب کچھ ارب جو اخراجات اس کے اندر آ رہے ہیں, تو اس ٹائم اس پوزیشن میں ہے پاکستان کو اس کو کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں یہ ملک کے لیے اور یہاں کے عوام کے لیے بہتر ہے کہ جو الیکشن کی ڈیٹ, اس جمہوریت کے لیے بھی دیکھیں نا, اس ملک کو جو ہمیں پاکستان کی جو اس عرصے کے اندر بدنامی ہوئی ہے, اگر وقت کے اوپر الیکشن ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ انٹرنیشنل سطح پر آپ اپنی ایک پوزیشن بنا سکتے ہیں. اور یہ جو تاثر کیا ہوا ہے کہ جی یہ لمبی حکومت کرنا چاہتے ہیں, لمبی جو ان کا دور پیریڈ بڑا ہوگا, تو اس کو جو ہے کہ اس کا جو باہر ممالک کے اندر تاثر دیا گیا ہے اس کو وہ ختم ہوگا. اور اس ملک میں جمہوریت ہی اصل میں حال ہے. اس ملک کی ترقی, اس ملک کی, یعنی اگر آپ دیکھیں ابھی بھی آپ جو کرائسس سے نکلے ہیں تو اس جمہوریت اور حکومت کی وجہ سے نکلے ہیں نا. تو میرا خیال یہ ہے کہ حکومت تو چاہ رہی ہے کہ الیکشن ہو. الیکشن کمیشن تو آخری میں جا کے بیٹھ جاتا ہے, پیسہ دو گے تو ہم الیکشن کرائیں گے, باقی ہماری تیاری مکمل ہے. آپ پرانی لسٹوں پہ کرائیں, نئی لسٹوں پہ کرائیں, کچھ بھی کریں, ہم تیار ہیں. آپ جیسا بولیں گے ہم کرنے کو. یہ بہرحال اس کا ایک ہے کہ وہ تیار ہے اس سلسلے میں الیکشن کرائیں. بالکل ٹھیک ہے خالد صاحب, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. ندیم شہزاد آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, تھینک یو سو مچ, آپ نے وقت نکالا. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جب آئیں گے تو ڈسکس کریں گے وومن ماؤنٹینئر پاکستان کا کس طرح نام روشن کر رہی ہیں, اس پر بھی ڈسکشن کریں گے. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8. مقبوضہ جموں و کشمیر میں معاشی ترقی کے بھارتی دعوے جھوٹ کا پولندہ ہیں. بھارتی اقدامات کے باعث جموں و کشمیر کی معیشت تباہ ہو چکی ہے اور بے روزگاری عروج پر ہے. مقبوضہ جموں و کشمیر دنیا کا سب سے زیادہ فوجی موجودگی والا خطہ بن چکا ہے اور وہاں امن اور ترقی کے بھارتی دعوے محض دھوکہ ہیں. اقوام متحدہ کے زیر اہتمام رائے شماری کشمیری عوام کا اولین مطالبہ ہے. زمانے کی قسم کھا کر فرمایا ان الانسان لفی خسر. اس سے باہر حیوانیت ہے, غلام بن جاتے ہیں. آپ نے زبان کی بنیاد پر ایک بالادست طبقہ پیدا کر دیا ہے جو فکری طور پر بھلے اپاہج ہو. یہ تسلسل ہے گزشتہ ان 70 سالوں کا. ہم چونکہ مذہب کا ذکر کر رہے ہیں تو اخلاق کی کتنی اگزامپل دی. دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. جگہ بلاتے ہیں مسلمانوں کو, ہندوؤں کو. ہندو تو آلریڈی ہوتی ہیں, ہولی, دیوالی, جنم اشٹمی, کرشن جنم اشٹمی, درگا. دوستوں میں, نیبرز میں اس محبت کو بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے دیکھا جدھر تجھ کو پایا ادھر اے خدا. کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چرخ نوئے بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو,
हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। देखना मत भूलिएगा पीटीवी होम पर मुहर्रम उल हराम की खुसूसी ट्रांसमिशन हमारे हैं हुसैन ठीक रात 9 बजे, पहली ता 10 मुहर्रम। हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर और हम बात कर रहे थे पहाड़ों की, पहाड़ सर करने की। कोह-पैमाही एक ऐसा शौक़ है, बल्कि अगर शौक़ भी कहा जाए, ये बहुत चैलेंजिंग किस्म का शौक़ है कि जिसमें चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जान के ख़तरे से लेकर और भी बहुत से फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि हम देखते हैं कि जिस तरह हमारी पाक अफवाज के जवान भी, चाहे वो सियाचिन के महाज हों या फिर पहाड़ हों या फिर बर्फ़ानी पहाड़ हों, कि मौसम को जो चैलेंज होता है वो सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ता है। मौसम के ख़िलाफ़ उसके बरक्स जाना, फिर उसके बाद को पैमाही करना, फिर उसके बाद पहाड़ सर करना यकीनन एक बहुत बड़ी बात है। ऐसे में हम देखते हैं कि जिस तरह हमारी एक यंग खातून को पैमा, जिन्होंने K2 बेस कैंप को भी सर किया, उसके बाद और भी बहुत से ऐसे महाज थे कि जहाँ जाना मुश्किल समझा जाता है, वहाँ वो गईं और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। यकीनन एक बहुत बड़ी और काबिल सताइश बात है। हमारे साथ मौजूद हैं सना जमील साहिबा, वुमेन माउंटेनियर हैं। सना, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। सना, जिस तरह हम बात करते हैं पहाड़ों को सर करने की, यकीनन एक ऐसी बात है कि मेरे ख्याल से सोच कर इंसान परेशान हो जाता है, सोचता है कि नहीं, ये इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, मैं कर नहीं सकता। दिल तो सबका चाहता है, लेकिन किस तरह ये इंटरेस्ट पैदा हुआ, सबसे पहले तो ये बताएं। लेकिन उसके बाद फिर चैलेंजेस क्या क्या थे, ये भी हमसे शेयर करें। ओके जी। इंटरेस्ट, ये काफ़ी सवाल मुझसे पूछा जाता है कि आपको माउंटेन्स और माउंटेनियरिंग से इंटरेस्ट कैसे हुआ। मेरे ख्याल से मैं इसको इस तरह जवाब इसका दे सकती हूँ कि मेरा ताल्लुक बेसिकली खुद पहाड़ी इलाके से है। आई बिलोंग टू नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पंजाब, कोटली सतिया, अगर आप नाम सुना है। सो आई थिंक दैट लव फॉर माउंटेन्स इज ऑलरेडी इन माई ब्लड। लेकिन उसका एहसास कब हुआ? आई वॉज 10 years of age when I was fortunate enough to visit गिलगित बल्तिस्तान। मैं अपनी स्कूल की छुट्टियों में गिलगित बल्तिस्तान विजिट करने गई थी। बहुत खूबसूरत इलाका। जी। अब आप ये सोचें कि उस खूबसूरत इलाके को पहली बार एक छोटे बच्चे ने जब देखा, एंड फॉर समवन लाइक मी, तो वो बड़े पहाड़ देख के वो बस आई वाज स्पेल बाउंड। और वो इतना असर किया उन्होंने मेरे जहन और दिल पे कि बस उसके बाद से कुछ पहाड़ों की, मैं जब भी फिर अगले वेकेशंस में होता था, आई वांट टू गो एंड सी माउंटेन्स। और ये हमेशा से सोच आती थी कि इन पहाड़ों के बेस कैंप में जाके किस तरह दुनिया दिखती होगी, और अगर मैं इस पहाड़ की चोटी पे खड़ी होंगी तो किस तरह दुनिया दिखती होगी। तो हमेशा आई वांटेड टू सी दीज माउंटेन्स अप क्लोज एंड पर्सनल। सो अपनी एजुकेशन वगैरह कंप्लीट करने के बाद, जब मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपनी फैमिली कंप्लीट करने के बाद, जब थोड़ा सा मुझे टाइम मिला, फिर मैंने कहा कि अब अच्छा, बड़ा टाइम की बात आप करिए। ये टाइम टेकिंग कहते हैं, जैसे कि प्रोफेशन तो नहीं कहेंगे, एक शौक है कि जिसे आप आगे लेके चल रही हैं। प्रोफेशनली यू आर अ डॉक्टर, राइट? अच्छा, दोनों बड़े बिजी वो माने जाते हैं, दोनों के लिए टाइम चाहिए। डॉक्टर प्रोफेशन ऐसा है कि अगर आप डॉक्टर हैं तो जाहिर है, जैसे हम जर्नलिस्ट हैं, वी आर ऑलवेज ऑन आवर टोज। हमें रहना पड़ता है, चाहे कोई ओकेजन हो, कोई इवेंट हो। फैमिलीज नाराज रहती हैं, भाई ये क्या तरीका है। पहाड़ों को सर करना यकीनन ये भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग जॉब है। किस तरह मैनेज करती हैं ये सारी चीज़ें, दोनों प्रोफेशनली भी और साथ साथ शौक को भी? वो कहते हैं ना कि शौक का कोई मोल नहीं है। तो अगर आपको किसी चीज का बहुत हद तक पैशन है, आपको शौक है, तो आप किसी ना किसी तरह वो रास्ते निकाल लेंगे। आप ये बहाने होते हैं कि जी मैं इस फील्ड में हूँ, या मेडिसिन है और मैं डॉक्टर हूँ, मैं बहुत बिजी होती हूँ। नहीं, ये सब बहाने हैं। आपने कुछ करना है लाइफ में, कुछ भी हो, चाहे माउंटेनियरिंग हो, कोई भी जिंदगी में आपका शौक हो, अगर आप वाकई उसको करना चाहते हैं तो आप अपने लिए उसके लिए वक्त निकालेंगे, आप उसके लिए मेहनत करेंगे, वक्त निकालेंगे। तो बस समझे, मैं भी यही कुछ। अच्छा सुना, K2 बेस कैंप का थोड़ा सा हमें बताएं कि जब आपने सर किया, उसे वहाँ तक पहुँची, यकीनन बहुत चैलेंजिंग माना जाता है। दुनिया भर से लोग आते हैं, सब कामयाब नहीं हो पाते। या अगर प्लान किया भी जाता है K2 को सर करने का, तो यकीनन इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्स कि जहाँ जाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। किस तरह का एक्सपीरियंस था, चैलेंजेस क्या क्या थे, फिर उसके बाद जब वहाँ पहुँचे तो वो क्या मंजर था, वो भी हमसे शेयर करें जरा। K2 आई डिड K2 बेस कैंप। एक K2 पीक होती है, बेस कैंप, ठीक है ना। मैं हम लोगों ने बेस कैंप किया था लाइक 2 years बैक, एंड दैट वाज माय प्रॉपर फर्स्ट ट्रैकिंग एक्सपीडिशन जो मेरी थी। अमूमन उसके बारे में कहा जाता है कि इसका लेवल काफ़ी टफ है। इस ट्रैक को करने से पहले, अगर आप आना चाह रहे हैं, तो आपने इससे पहले कुछ छोटे मोटे ट्रैक से मल्टीपल डे कैंपिंग की भी होनी चाहिए। मेरा ऐसे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बस मुझे शौक था कि मुझे जाना है, और मैंने उसको मतलब करके भी दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह। वही वजह से कि मैं आपसे कि शौक अगर होता है तो आप काफ़ी कुछ हद तक काफ़ी चीज़ें कर लेते हैं मुकम्मल।
सो मेरी ज़िंदगी का इट वॉज लाइक वन ऑफ द मोस्ट ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, इनलाइटनिंग एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ. और क्या वो टेरेन्स है, मतलब वो कहते हैं ना कि दुनिया की जो सबसे बड़ी आइस वैलीज हैं ऑन दिस प्लान, वो K2 बेस कैंप कहलाया जाता है. दुनिया की जो 4 बड़ी 8000 मीटर से ऊपर जो चोटियां हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं. तो वो इतना खूबसूरत जो पैनोरामा आपको नजर आता है ना, पैनोरामिक व्यू उन चोटियों का, उसकी तो खैर मतलब दैट्स एब्सोल्युटली स्टनिंग, आउट ऑफ मतलब नोवेयर टू बी फाउंड एल्सवेयर ऑन दिस प्लैनेट. और टफ था, जाहिर सी बात है, आपको ट्रैक करना पड़ता है. उसके बाद 8-8 घंटे आपको रोज ट्रैक करना पड़ता है. कहीं ग्लेशियर्स पे, कहीं बजरी के ऊपर आपको ट्रैक करना पड़ता है, कई दफ़ा स्लिप होने के भी चांसेस होते हैं. और लेकिन जब आप अपनी मंजिल तक पहुंचते हो तो वो जितनी भी आपने स्ट्रगल्स, जितना हार्ड वर्क वो सब किया होता है ना, वो आप सब भूल जाते हो. उस वक्त हम जब जाते हैं तो ये लाइक कि क्या करने आ गए यहाँ पे, क्यों आए, किसने कहा था, क्या मुसीबत पड़ी थी. बट यू नो व्हेन यू रीच योर टारगेट, व्हेन यू रीच योर डेस्टिनी एंड व्हेन यू सी द ब्यूटी, जब आप वो हसीन कुदरत के जब सारे नज़ारे देखते हैं तो यू लाइक you tend to forget everything. You're like, okay, fine. I mean, it was worth it. Right. Zabardast. अच्छा, your next expedition was Rupal Peak, right? जी. 5642 मीटर लगभग उसकी ऊंचाई है. बहुत ज़्यादा ऊंचा है ये भी जो रेंज है. 4 खवातीन और भी थी आपके साथ. किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? ये जो ग्रुप था, I think this was the first Pakistani female group, right? Yes. टू गो देयर. किस तरह का रहा तजर्बा? और फिर उसके बाद जो बाकी साथी थे उनमें से, और कोई ऐसा वाकया भी सुनाए कि जो कोई मिसहैप या इस तरह की कोई सिचुएशन अगर सामने आई तो उसे किस तरह टैकल किया? एक्चुअली हम लोग का 8 खवातीन का ग्रुप था जो यहाँ से निकला था. हम लोगों ने जब इनमें से 4 खवातीन ने K2 बेस कैंप ऑलरेडी हमारे साथ किया हुआ था. सो एवरी ईयर हम लोग जब भी कोई प्लान करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सपेडिशन, वी मेक श्योर दैट इट इज गोइंग टू बी मोर चैलेंजिंग देन द अर्लियर वन. तो जाहिर सी बात है, पीक करना एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है. पीक को समिट करना बिल्कुल माउंटेनियरिंग पे आ जाता है. हम पहले ट्रैक कर आए थे और अब ये माउंटेनियरिंग लेवल पे जा रहा था. सो वी प्लान्ड इट समहाउ और हम लोगों ने किया. और फिर 8 खवातीन में से 5 ने जो है सक्सेसफुली इसको समिट तक, मतलब वी समिटेड द पीक. और जो 2 खवातीन थी वो बेस कैंप तक ही रहीं. Experience again, it was absolutely a different one. It is absolutely different from what we did last year. Trekking एक अलग चीज़ है, mountaineering अलग चीज़ है. For mountaineering you need to have good mountaineering skills. आपके पास mountaineering equipments होती हैं, उसके बगैर आप ये सब कर नहीं सकते हैं. जी. और जाहिर सी बात है, ये और ज़्यादा टायरिंग होता है. आपको एक पहाड़ चढ़ना होता है चोटी से, फिर वापस ये नहीं होता कि चोटी सर कर ली तो यू आर डन. होता है ना जी, आपने चोटी सर करी, आपका मिशन नहीं, एक्चुअल वापस आना इज द मेन थिंग. और वापस आना ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है. बिल्कुल. और वापस होते हैं आपकी हालत बिल्कुल ही यू आर सो मच ड्रेन्ड आउट, आपने एग्जॉस्ट हो चुके होते हो, लेकिन आपने जाना है, आपने नीचे तो उतरना है. तो रोपल पीक का भी बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था. अच्छा, मौसम ज़ाहिर है बहुत एक्सट्रीम होता है, बहुत हार्श वेदर्स होते हैं यहाँ पर अगर बात की जाए. मौसम कितना बड़ा चैलेंज बन जाता है जब खास तौर पर मौसम ख़राब हो जाए या फिर इस तरह की कोई वार्निंग्स आ जाएं. फिर उसके बाद ज़ाहिर सी बात है, साथ साथ जब आप इस तरह की एक्सपेडिशंस करती हैं तो कोई एक्सपर्ट्स हमारे इदारों की तरफ से भी साथ जाते होंगे. जी. उनकी हेल्प किस तरह रहती है, ज़रा ये भी बताएं, क्योंकि आई वांट ऑल दीज यंग वुमेन आउट देयर जो देख रही हैं हमें, वो मैं चाहता हूँ कि उनका भी अगर वो शौक रखती हैं तो उनके जो कंसर्न्स हैं वो क्लियर हो जाएं. जी बिल्कुल. ये जितनी भी हम एक्सपेडिशंस करते हैं, ये एक्सपर्ट्स के बगैर तो बिल्कुल नामुमकिन है. ठीक है. हम लोगों ने जब K2 एक्सपेडिशन भी किया, हम लोगों ने उसके बाद रूपल किया, एंड रिसेंटली वी डिड हरामोशला. तो वहाँ के लोकल गाइड्स होते हैं जो उस मकामी लोग जो वहाँ के खास, और वो ट्रेंड होते हैं, ऑब्वियसली वो वहीं के लोग होते हैं, तो उनको तो वहाँ पे पहाड़ों पे चलना एंड ऑल दैट वो बहुत अच्छे से आता है. तो वो हर दफ़ा हमारे साथ एक पूरी टीम होती है जो कि हमें वहाँ पे लेके जाती है. उसके बगैर हम जैसे लोग जो बड़े बड़े शहरों से आते हैं ना, हमारा तो बिल्कुल नामुमकिन है. असल क्रेडिट इन्हीं लोगों को जाता है. बिल्कुल ठीक. यही हमारे असल हीरोज हैं. बिल्कुल अनसंग हीरोज हैं जो कि हमें लेके जाते हैं और हमें कामयाबी तक जो पहुंचाने वाले भी यही लोग हैं. तो उनके बगैर नहीं है ये नामुमकिन. और बाकी जाहिर सी बात है, चैलेंजेस तो जैसे कि मैंने आपको बोला, उन टेरेन्स में तो वो है ही सारी पूरी टेरेन ही चैलेंजिंग है. मौसम इन जगहों पे बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है, नो डाउट अबाउट इट. एक दिन आपने बहुत तेज धूप देखी और बिल्कुल उसके 10 मिनट होता है बहुत तेज बारिश शुरू हो जाए, और उसके भी नेक्स्ट डे हो सकता है एकदम स्नोफॉल शुरू हो जाए. सो जब ऐसे वेदर जब बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल होता है तो आपको वेदर के हिसाब से जो है अपनी जो नेक्स्ट मूव प्लान करनी होती है. तो हम लोग का याद है, हम K2 बेस कैंप से पहले जो हमारा कैंप था, उस दिन बहुत ज़्यादा शदीद स्नोफॉल स्टार्ट हो गई थी एंड वी कुड नॉट मूव एन इंच फ्रॉम आवर कैंप. और जाना भी था, आधे घंटे 1 घंटे जो है हम लोगों ने इंतजार किया, लेकिन बर्फबारी रुकने का नाम नहीं ले रही थी. बट अल्टीमेटली वी हैड टू मूव ऑन. हम उसी बर्फबारी में गए. और मजे की बात यह है कि लोग बेसिकली डरे होते हैं कि हम बर्फ में इतनी ज्यादा स्नोफॉल हो रही है, हम नहीं जा सकेंगे. मुझे सबसे ज्यादा मजा उसी दिन आया जब बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है, बर्फबारी में ही ट्रैक करने का मजा है. अच्छा, ये बताएं, मैं पूछना चाहूँगा, मेरा हमेशा से ये सवाल रहता है जो भी आता है यहाँ पे, वाइल्ड लाइफ
کس طرح کی ہے ان پہاڑوں پر, اور یقیناً پاکستان کے جو پہاڑ ہیں, پاکستان کی جو وائلڈ لائف ہے وہ بھی بہت اچھی پرزرو کی گئی ہے, بہت اچھا انہیں انوائرمنٹ دیا گیا ہے. اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریں, بتائیں. ٹو بی ویری آنیسٹ, میں ابھی تک جتنی بھی ٹریکس میں گئی ہوں مجھے وائلڈ لائف بہت دور سے مطلب نظر, ایسا نہیں کہ بہت قریب یا کیسے ہوتے ہیں نا, کسی کیمپ میں کوئی ہیملین بیئر آ گیا, کوئی بھالو آ گیا, یا کوئی آپ نے بہت دور سے کوئی آئی بیکس دیکھ لیا, ایسا کچھ ابھی تک الحمدللہ نہیں ہوا ہے. اوبیسلی یہ سارے جو ہیں یہ ان ایریاز میں یہ سارے جانور پائے جاتے ہیں, ایگزسٹ کرتے ہیں بالکل, اور دور دور تک ہم نے کافی دیکھا ہے. سنو لیپرڈز ہیں, وائٹ بیئرز ہیں, بلکہ ہم لوگوں نے اپنے کشمیر کے ٹرپ میں دیکھے تھے کہ جو سنو لیپرز ہی مطلب نیمل جو اپنے چیتا وغیرہ ہے وہ آپ کی نارمل روڈ کراس کر کے نکل جاتے ہیں, فاکس ہیں, چیتا, یہ سب یہ چیزیں ہیں ہمارے, اور سنو لیپرز بھی ہیں بالکل, آئیبیکس ہے, مارخور ہے جو ہمارا نیشنل جو ہے جانور بھی ہے ہمارا, بہت خوبصورت جانور ہے. جی, سو اس طرح کے تو ہیں سارے وائلڈ اینیملز ہیں, لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمیں کوئی ان سے خوف ہو یا ہمیں کوئی نقصان پہنچائے, کیونکہ ہم لوگ پورے گروپ میں ہوتے ہیں, ساتھ کیمپس ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, تو ابھی تک ایسا. اچھا, کبھی یہ سوچ نہیں آئی کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی انجری ہو جاتی یا پھر کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جاتا جس میں پوری لائف ایٹ سٹیک لگ جاتی ہے, یہ سوچ آئی ہوگی اس خوف کو کس طرح سر کیا, کیونکہ ظاہر ہے ایک طرف پہاڑ اور ایک طرف یہ خوف, تو اگر خوف ہو تو پھر آپ کر نہیں پاتے. بالکل یہی بات آپ نے خود ہی دیکھا, اپنا جواب دے دیا. خوف اگر آپ کے دماغ میں ہے نا کسی چیز کا, if you have any sort of fear, any sort of apprehension in your mind, آپ آگے جا ہی نہیں سکتے. اور اس طرح کی فیلڈ جیسے ماؤنٹینئرنگ ہے یا ٹریکنگ ہے, اس میں اگر آپ نے اس دماغ میں اتنا سا بھی خوف رکھ لیا, آپ آگے کر ہی نہیں سکتے. خوف نہیں ہوتا ہے, خوف بالکل نہیں ہوتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ جب ہم کر کے آ جاتے ہیں نا, تو رات کو سونے سے پہلے میں سوچتی ہوں یار اگر اس دن یہ ہو جاتا, اگر یہ بات بھی ہوتا ہے, لیکن جانے سے پہلے لائک یو آر سو ایکسائٹیڈ, آپ اتنا زیادہ ایکسائٹ ہوتے ہو کہ آپ یہ سب چیزیں, خوف کو گھر میں چھوڑ کے جاتے ہیں اور پھر آپ آگے جاتے ہیں. تو خوف نہیں ہوتا, خوف آپ کا نہیں ہوگا تو آپ اس طرح کی مطلب ایکسٹریم سپورٹ ایکٹیویٹی جو ہے وہ آگے پرسیو. اچھا, کبھی یہ بھی سوچ آئی یہاں پہ اگر کچھ اس طرح کا پلان کر رہی ہیں یا پلان ہے, ارادہ ہے کہ اگر آنے والے ٹائم میں آپ ینگ فیمیل جو ہماری کو پیمائی کرنا چاہتی ہیں یا آگے بڑھنا چاہتی ہیں, انہیں سکھائیں یا بتائیں, اور پھر اس طرح کی جو تعلیم ہے وہ آگے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں, کبھی یہ بھی سوچ آئی یا کر بھی رہی ہیں؟ نہیں, ابھی تک تو بیکاز لائک مجھے بھی 3 سال ہی ہوئے ہیں اس فیلڈ میں آئے ہوئے, تو ابھی فی الحال نہیں, بیکاز اوبیسلی میرا جو پروفیشن ہے اپنا میڈیسن کا, اس میں ہی میرا کافی زیادہ ٹائم جو ہے گزر جاتا ہے. آئی ایم پریکٹسنگ ایز اے پیتھولوجسٹ, تو اس وجہ سے میں اتنا زیادہ اس چیز میں ٹائم, ایک چیز میں مطلب دے دوں, ادھر ہی میں سب کو ٹیچ اپنا پروفیشن کر لیتی ہوں, ادھر یہ میرا شوق ہے بیسکلی جو میں اپنے لیے بیسکلی کرتی ہوں, بٹ ابھی تک اس کو اس طرح آگے بڑھانے کا سوچا نہیں ہے. مے بی یو نو ان دی نیئر فیوچر, یس, بٹ ابھی ایز اف یٹ دیر از نتھنگ آف دی سارٹ. اچھا, فیوچر اپنے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں اس کے بارے میں بتائیں, کیا ارادے رکھتی ہیں, کہاں جانا ہے, اور حرموش لا کے بارے میں بتائیں, یہ کس طرح کی رینج تھی جو آپ لوگوں نے سر کی, اور پھر وہاں تھوڑا سا ہم سے شیئر کریں اس کے بارے میں. حرموش لا, اس کو حرموش پاس بھی کہتے ہیں. لا از بیسکلی اردو میں اس کو درہ بھی بولتے ہیں لا کو, اور لا جو ورڈ ہے یہ بیسکلی بلتی لینگویج کا ہے, ٹبیٹن لینگویج میں بھی یوز ہوتا ہے, اور لداخی لینگویج جو لدخ پارٹ ہے انڈیا کا, لا بولتے ہیں. مینز اٹس اے پاس, پاس مطلب کہ یہ 2 ڈفرنٹ ریجنز کو کنیکٹ کرتا ہے. ان آر کیس حرموش لا از اے پاس, اٹس اے ہائی ماؤنٹین پاس which is located at an altitude of 5170 meters above sea level. This pass connects Skardu with Gilgit. یعنی ہم اسکردو سے اپنا ٹریک, ہم نے ارندو ولیج ہے جو ون آف دا ریموٹسٹ ولیج ان اسکردو, ہم نے وہاں سے شروع کیا تھا اپنا ٹریک, اور پھر ہم لوگ نے اس پاس کو کراس کیا, اور پھر ہم لوگ گلگت حرموش ویلی میں جو ہے ہم لوگ اترے آ کے. حرموش ایک پہاڑ بھی ہے which is 7000 پیک, اس کی ہائٹ 7409 میٹرز ہے سی لیول سے اوپر. اسی پہاڑ کا ہم نے پاس جو ہے وہ کراس کیا. یعنی کہ جب ہم ہائی ماؤنٹین پاسز کی بات کرتے ہیں تو جو سمٹ ہوتی ہے اور جو پاس ہوتا ہے اس کا جو ڈسٹینس ہوتا ہے بیچ میں, وہ ڈفرینس اٹس لائک 2000 میٹرز کا ہوتا ہے. تو ہم نے 5170 میٹرز والا جو ہائٹ ہے اس کو کراس کر کے ہم لوگ حرموش ویلی پہ جو ہے وہ اترے تھے. سو اگین لائک آئی سیڈ کہ ہر سال ہم پچھلے زیادہ چیلنجنگ ٹاسک جو ہے وہ لیتے ہیں, تو حرموش لا ہمیں اندازہ تھا کہ کافی مشکل ہوگا. یہ بہت زیادہ ٹف تھا, یہ ہماری سوچ سے بھی کہیں زیادہ ٹف تھا. مطلب کہ جتنی مشکل ٹیرینز میں نے اس پاس میں دیکھی ہیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھی. اور اس پاس کے بارے میں اگر آپ یہاں کی جیولوجیکل ایسپیکٹس پڑھیں, یہاں کی آپ ٹیکٹونک پلیٹس کے بارے میں پڑھیں, حرموش نانگا پربت میسف, یہ کاراکرم ہیملین ماؤنٹین کا ایک ایریا ہے, اگر آپ یہاں کا پڑھیں تو ان جگہوں پہ یہ جو کیلمیٹیز ہوتی ہیں, نیچرل کیلمیٹیز لائک ارتھ کویکس ہیں, ایولانچز ہیں, اور یہ بہت زیادہ ہیں, راک فالز ہیں اور ڈیبری فالز ہیں اور اسٹیپ ٹیرینز ہیں بہت زیادہ. اچھا سنا, یہ بتائیں کہ کبھی تو کوئی ایسا پوائنٹ آیا ہوگا وائل ہائکنگ کہ جب آپ کو یہ لگا ہو کہ نہیں دس از اٹ, اس سے زیادہ آگے نہیں جا سکتے, یا پھر مشکل ہو گیا ہے, تھک گئے ہیں, یا پھر
یا اب اس سے زیادہ ہو نہیں سکتا, پھر اس کو کس طرح ٹیکل کیا؟ باقی بھی لوگ ساتھ ہوتے ہیں, کس طرح موٹیویٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو, یہ بھی تھوڑا سا بتائیں. سب لوگ جو ہم لوگ ساتھ ہوتے ہیں اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے موٹیویشن لے رہے ہوتے ہیں. بالکل تھکتے ہیں, obviously انسان ہے, تھکیں گے, کیونکہ بہت زیادہ 8-9 گھنٹے آپ اتنی مشکل ٹیرینز میں, آپ گلیشیئرز میں چل رہے ہیں, اوپر چڑھ رہے ہیں, نیچے اتر رہے ہیں, اور ایگزیکٹلی, اور ہم مطلب جن شہروں سے ہم کراچی سے باہر نکل رہے ہیں, تو کراچی تو ویسی سی لیول سے کافی نیچے ہے, تو اوپر جا کے ایک تو بریدنگ پرابلمس obviously ہوتے ہیں, لیکن فزیکل فٹنس کا ہم لوگ وی میک شور کہ ہم جب ان ایکسپیڈیشنز پہ جائیں تو فزیکلی سارے فٹ ہوں, یا تو آپ کوئی جم جوائن کر کے رکھیں, کارڈیو کریں, یہ سب کریں. اب بیمار ہونا تو یہ ہمارے اس میں نہیں ہے, اب آپ بیمار بھی ہو سکتے ہیں وہاں پہ, مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے. ان ایکسپیڈیشنز میں یہ سارے چیلنجز اور رسکس ہیں, آپ کی جان کو خطرہ ہے, آپ کی صحت کو خطرہ ہے, اور کسی بھی قسم کے ایکسیڈنٹس ہو سکتے ہیں. یہ ویل پریپیئرڈ, یہ ہمارے دماغ میں, ہم لوگ ذہن میں یہ اس چیز کو رکھ کر ہی آگے چلتے ہیں. اور اس کے ساتھ جیسے کہ آپ نے بولا کہ آپ لوگ جب تھک جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, تھک ہم بالکل جاتے ہیں, ہم فزیکلی ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں, لیکن یہاں سے اگر آپ تھک گئے تو پھر آپ یو ول گیو اپ. تو ول پاور آپ کی بہت امپورٹنٹ, یو ہیو ٹو بی ویری ڈیٹرمنڈ, یو ہیو ٹو اسٹے ریزیلینٹ, یو ہیو ٹو اسٹے ایڈمنٹ, ادروائز یو وونٹ بی ایبل ٹو میک اٹ. اور ایک دوسرے کو ہم دیکھتے ہیں یار وہ میرا ساتھی جو ہے وہ چل رہا ہے, چلو بس چلتے رہو, مطلب اسی طرح آپ ایک دوسرے سے جو ہے نا موٹیویشن لے رہے ہوتے ہو. یہاں سے بس آپ نے نہیں. اچھا, کوئی ٹریننگ ہوتی ہے اس سے پہلے جب آپ پلان کرتے ہیں, یا پہلی دفعہ آپ نے پلان کیا, کوئی ٹریننگ دینی پڑتی ہے, کوئی خاص قسم کے مخصوص سکلز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو آنے چاہیے یا بتائی جاتی ہے؟ ظاہر ہے ایک نئی چیز ہے جو آپ کرنے جا رہے ہیں, بہت سی ایسی چیزیں جو ہم نہیں بھی پتہ ہوتی انسان کو, کس طرح چڑھنا ہے, کیا کرنا ہے, اگر یہ حادثہ ہوتا ہے تو کیا کرنا ہے, فرسٹ ایڈ کی, یہ ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں. دیکھیں فرسٹ ایڈ لائک بینگ اے ڈاکٹر, مطلب میرے پاس فرسٹ ایڈ کا سامان بھی ہوتا ہے, ہمارے پاس میڈیسن ساری ہوتی ہیں, اینڈ آئی میک شور کہ میرے گروپ ممبرس کے پاس بھی یہ ساری چیزیں ہوں. بالکل صحیح, ٹھیک ہے, وہ تو ایک الگ بات ہوگی. دوسری بات یہ کہ ٹریننگ ایز ان لائک ٹو بی ویری آنیسٹ, ایسی کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, میں نے ایسی کوئی ٹریننگ نہیں لی, اور میں بس ڈائریکٹ پھلانگ کے جو ہے بس اس میں آ گئی ہوں. میں نے آپ سے کہا شوق بہت زیادہ تھا, آ گئی. ابھی تک فی الحال اللہ کے فضل سے سب کچھ صحیح چل رہا ہے. ٹریننگ نہیں ہے, یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اب ٹرین ہوتی جا رہی ہوں, جیسے میں اپنی ایکسپیڈیشنز کر رہی ہوں. وتھ ایوری ایکسپیڈیشن آئی ایم لرننگ نیو اینڈ نیو تھنگز, اینڈ آئی تھنک آئی ایم گیٹنگ بیٹر ایٹ اٹ. اور انشاءاللہ مطلب ہم جیسے انسان کی زندگی میں آپ دیکھیں کہ لرننگ کبھی ختم نہیں ہوتی ہے. ایون اف آئی ایم اے ڈاکٹر, دیٹ ڈزنٹ مین مائی لرننگ اسٹاپس. میری لرننگ اس فیلڈ میں بھی چل رہی ہے, اور میری اس پیشن میں بھی انشاءاللہ چلتی رہے گی. تو میری اس میں کوئی ایز سچ کوئی ٹریننگ نہیں ہے. میں نے کوئی آئس کلائمبنگ کی ٹریننگ ہے, ہمارے آئس کلائمبنگ سیشنز ہوتے ہیں, انفارچونیٹلی کراچی میں نہیں ہوتے, لیکن اسلام آباد اور اوپر ہلی ایریاز میں ہوتے ہیں, وہ لوگ لیتے ہیں, لیکن میں نے نہیں لیا. اور الحمدللہ کر لیا, مطلب پہلی ہی اٹیمپٹ میں شکر الحمدللہ کر لیا. اچھا, وہ میں احساس بھی جاننا چاہوں گا جب کوئی ایکسپیڈیشن پلان کیا ہو, بہت مشکل ہوئی ہو, آپ وہاں سر کر لیا, آپ وہاں پیک پہ چڑھ گئے, پیک پر جانے کی جو خوشی ہے وہ بھی ہمیں تاثرات بتائیں, کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک نیکسٹ لیول ہوگا. جو وہاں ایکسپیرینس کر رہا ہے وہی بتا سکتا ہے بہتر, جیسے آپ نے کیا ہے. بہت مطلب آئی تھنک آئی کی ناٹ ایون پٹ دیم ان ورڈز. بہت خوشی, بہت زیادہ, جیسے کہا نا اوور ویلمنگ, اور مطلب کہ بہت ایموشنل سارے کے سارے ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگوں کو رونا بھی آ جاتا ہے کہ یار ہم لوگ پہنچ گئے. اور ایون جب ہم چڑھ بھی رہے ہوتے ہیں نا پیک کی طرف, ہائٹ کی طرف, تو جاتے جاتے ظاہر سی بات ہے گھر والے یاد آ رہے ہیں, کبھی کوئی نہیں آ رہا ہے, تو رونا بھی نکل رہا ہوتا ہے, ڈیفیکلٹیز بھی ہوتی ہیں, کافی چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. تو پیک پہ پہنچ کے جو سب سے پہلا کام ہم لوگ کا سب سے ہمیشہ ہی ہوتا ہے کہ ہم پاکستان کا جو جھنڈا ہے وہ اپنے ساتھ ہمیشہ رکھتے ہیں. سب کے بیگز میں ہوتا ہے. ہم لوگ پہنچتے ہی جو ہے نا اپنے جھنڈے نکالتے ہیں, اور اس کے ساتھ جی اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں. یہ سب سے بڑی خوشی کی ہماری بات ہوتی ہے, اینڈ وی آر ایکچولی لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ کہ بس جلدی سے ہم اپنی منزل تک پہنچیں, اینڈ دس از دا فرسٹ تھنگ دیٹ وی ہیو ٹو ڈو. تو وہ ہم لوگ کرتے ہیں, اور بس خوشی تو آئی تھنک آئی کین ناٹ ڈسکرائب. اچھا, یہ خوشی کتنی دیر رہتی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے جب آپ نے کلائم کر لیا, آپ پیک پہ چلے گئے, ناؤ دی ادر تھاٹ از دیٹ یو ہیو ٹو گو ڈاؤن اگین, دوبارہ سے وہی چیلنجز لینے ہیں. اور یہ کتنا عرصہ وہاں اسٹے کتنا کرتے ہیں یہ بھی بتائیں, اور پھر اس کے بعد یہ خوشی کتنا ٹائم رہتی ہے, پھر دوبارہ سے ایک سوچ آتی ہے نہیں اب چڑھ تو گئے, اترنا بھی ہے. جی اچھا, دیکھیں جیسے ماؤنٹین ٹاپ اور پاس, یہ دو ڈفرنٹ چیزیں میں نے بھی آپ کو بتایا. جب ہم سمٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم زیادہ 15-20 منٹ سے زیادہ اسٹے بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ obviously ایک تو ٹھنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے, اور پھر آپ کو نیچے اترنا ہوتا ہے, آپ کو ٹائم نیچے اترنے میں بھی دینا ہوتا ہے. سو لائک وی اسٹے دیئر فار لائک میکسیمم 15-20 منٹس. ہم نے سیلفیز لی, ویڈیوز لی, اور یہ سب کچھ کیا. اس کے بعد نیچے اترنے کا پتہ ہوتا ہے obviously کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے, یہ تو ڈے 1 سے ہی ہمارے دماغ میں ہوتا ہے کہ جی جتنا اوپر چڑھنا ہے آپ نے نیچے بھی اترنا ہے. لیکن خوشی اتنی ہوتی ہے کہ ہم نے کہا یہاں تک پہنچ گئے ٹارگیٹ تک, تو آپ ریلیکس ہو جاتے ہو, آپ سیٹسفائڈ کہ اوکے فائن, یو نو دس از ویئر وی وانٹڈ ٹو گو اینڈ دس از ویئر وی آر. اب ہم نیچے انشاءاللہ پہنچ ہی جائیں گے. وہ نیچے پہنچنے کا اتنی یوں ٹینشن نہیں ہوتی, کہ کیونکہ ایک چیز جب آپ نے اٹین کر لی ہے تو آپ کافی حد تک جو ہے وہ ریلیکس ہو جاتے ہو, اور آپ کہتے ہو بس اب تو جانا ہی, اب تو نیچے ہی پہنچنا ہے. لیکن وہ الگ بات ہے کہ نیچے پہنچنے کا سفر بھی کافی ٹف ہوتا ہے, کافی چیلنجنگ ہوتا ہے. اس کیس پہ جو ہم نے حرام و شلا کیا,
बिकॉज इट्स नॉट अ पीक. पीक में होता है कि जिस रास्ते आप चढ़ते हैं उसी रास्ते से आप वापस नीचे आते हैं. तो जब आप पासिस करते हैं तो जिस रास्ते से आप चलते हैं आप दूसरे रास्ते पर आते हैं, आप उन्हीं रास्तों से दोबारा नहीं जाते. अच्छा, सही है, ठीक तो है. ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है पासिस की. आपको पता है वो बोरिंग वापस वही चीजें आपने नहीं देखनी, बल्कि आप नई नई चीजें और देखते हुए आगे एक्सप्लोर करते हुए जाते हैं. सना, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. सना जमील हमारे साथ मौजूद थी, को फहमा हैं, डॉक्टर हैं और बहुत ही चैलेंजेस जो प्रोफेशन है उसको उससे ताल्लुक़ रखती हैं. बहरहाल जो उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा. हमें दीजिए इजाज़त. खुदा हाफ़िज़.